सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। यानी कराची में आज एक और बड़ा सानिया हो गया। कराची के इलाके कोरंगी में अल्लाह वाला टाउन में आज इमारत गिर गई और इमारत गिरने के नतीजे में एक बच्ची की लाश और 7 जख्मियों को निकाल लिया गया। अभी भी बताया जा रहा है कि करीब 20 से 25 लोग मलबे तले दबे हुए हैं। फौज, रेंजर्स, पुलिस एहलकार इस वक्त इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। अफसोसनाक यह वाक़या कराची के इलाके कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में पेश आया है, जहाँ पर 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई है। शुएब बरनी, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, आगाह कीजिएगा, ये इमारत खस्ता हाल थी, ये गिरी, क्या सूरत हाल है और अब तक इमदादी कार्रवाइयाँ पिछले 1.5 घंटे से कहाँ तक मुमकिन हो पाई हैं? जी मुदस्सिर, मैं इस वक्त इसी मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ ये इमारत गिरने का वाक़या पेश आया है। इस वक्त भी यहाँ से मलबे को हटाने का काम जारी है। जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जिम्मेदारान हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि ये इमारत जो है हालिया जो मानसून की बारिशें हुई हैं उसमें खस्ता हाली का शिकार हुई और उसी वजह से वो कहते हैं कि ये गिरी है। लेकिन ये इतनी तंग गली है, इतनी गुंजान आबाद गली है, इसमें कोई गाड़ी लेकर गुजरना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस पतली सी गली में 5-5 मंजिला 4-4 मंजिला इमारतें कायम हैं, जो कि खुद बहुत से सवालात को जन्म दे रही है कि ये गैर कानूनी तामीरात को कोई रोकने वाला क्यों नहीं है। इस वजह से यहाँ पे जो सूरत हाल है वो इंतहाई मुश्किल है और जो यहाँ पे जो इस वक्त जो रेस्क्यू का काम है वो भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। इस वक्त यहाँ पे पुलिस, रेंजर, अब मुतालका महकमे, इसके साथ साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ईदी छिपा वाले तो सबसे पहले पहुंचे थे, यानी जो यहाँ जाए हादसा के लोग थे वो पहुंचे थे, पुलिस के ऑफिशियल्स वगैरह यहाँ पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। इस वक्त भी रेस्क्यू का काम यहाँ पे जारी है। तमाम यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इस वक्त यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मजमा जमा हो गया है, रश लगा हुआ है लोगों का और ये जो मुतासरा मुकाम है इसके अतराफ में जो गलियां हैं वो बहुत तंग हैं। वहां तक एम्बुलेंसेस को पहुंचने में और गाड़ियों को पहुंचने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी मुदस्सिर। अच्छा, अब तक क्या बताया जा रहा है यानी शाहिदीन के मुताबिक कि मलबे तले अब भी क्या लोग मौजूद हैं? शुएब जी बिल्कुल मुदस्सिर, मलबे तले लोगों के दबे होने का बिल्कुल बताया जा रहा है और जो ईदी और छिपा यहाँ पे जो रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं, लाशों को या जख्मियों को निकालने का काम कर रहे हैं, वो बताते हैं कि अभी भी मलबे तले लोगों के दबे होने की मौजूदगी की इत्तला है और इसीलिए यहाँ पे जो है मशीनरी को भी बुलाया गया है कि रेस्क्यू का काम किया जाए और लोगों को निकाला जाए। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये बहुत क्योंकि तंग गली है और बिल्कुल यहाँ पे रोड कारपेटिंग इस गली में मौजूद नहीं है, कच्ची सड़कें हैं, गाड़ियों को पहुंचना यहाँ बहुत ज्यादा मुश्किल है और बिल्कुल तंग गली है। उसमें बाज मुकामात पे खड्डे इतने गहरे हैं बारिश की वजह से और सड़कों पे मलबा पड़ा हुआ है। ये वजह से किस तरह से इतनी तंग गलियों में ऐसे इलाके में 5-5 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं? अभी कुछ ये खबर दी जा रही है कि ये जो इमारत बनी है ये भी किसी प्ले ग्राउंड के ऊपर चाइना कटिंग करके बनी, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, 80 गज का ये प्लॉट है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि चाइना कटिंग की गई है और जो चाइना कटिंग की जगह पे ये बनाई गई है और 80 गज का ये प्लॉट है जिस पे ये तामीरात की गई हैं। लेकिन आप जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अपने लॉज होते हैं उसकी वायलेशन है कि 80 गज के प्लॉट पे इतनी गैर कानूनी तामीरात कैसे की जा सकती हैं कि 5-5 मंजिला रिहायशी इमारत बना ली जाए और फिर इस तरह के हादसात रोनुमा हों। जी सही है। शुएब हमारे साथ ही रहेगा इस हवाले से मजीद भी आपसे अपडेट। हमारे साथ फैसल अजीज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज खान, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल। फैसल अजीज साहब, ये आए दिन वाक़यात हैं, छोटी सी गलियां, तंग गलियां और उनमें 5-5 मंजिला इमारतें और इमारतें बनने में ना तो रातों रात ये इमारतें बनती हैं ना यहाँ पास होती हैं कि इलेक्ट्रिक के मीटर लग जाएं, वाटर बोर्ड का पानी आ जाए, ये ऐसे मुमकिन नहीं होता है। तो यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक तमाम महकमे, तमाम लोग मुलव्विस हैं और उसके बाद ये मौत का खेल है कि आए दिन फिर इस तरह की इमारतें गिनना और उसके बाद फिर लाशों को निकाले जाना और फिर अगले लम्हे फिर खामोशी और अगली इमारत गिरने तक का इंतजार। इससे आगे कुछ नहीं है कराची के लिए। देखिए मुदस्सिर, अगर आपकी दांत में दर्द हो तो आप अपने भाई से, मामू से, रिश्तेदार से, अपने प्रोड्यूसर से अपना दांत निकलवाएंगे? आप मेरे ख्याल है डॉक्टर के पास जाएंगे, सर्जन के पास जाएंगे अपना दांत निकलवाने के लिए। हमारे पास हो ये रहा है कि एक इदारा
کراچی بلڈنگ کنٹرول تھے انجینئرز، اس میں تھے پروفیسر، اس میں تھے ٹیکنیکل لوگ جو بلڈنگ بنانے سے پہلے آپ کی تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد بلڈنگ کا NOC دیا کرتے تھے۔ اچھا پھر ہوا یہ 12 سال پہلے کہ اس کو بنا دیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اور اس میں پولیٹیکل بھرتیاں ہو گئی، اس میں انجینئرز کو نکال باہر کر دیا۔ ڈی جی تک جو ہے نا، ابھی پچھلے جو ڈی جی سیتو صاحب، ان کا کوئی ABC کوئی تعلق نہیں تھا بلڈ کے اس سے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان کو ڈی جی لگا دیا۔ اب یہ جب آپ نے بلڈنگ کنٹرول کو، جو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے بنے گی کتنی بلڈنگ بنے گی، کتنا منزلہ بنے گی، کتنے لوگ رہ سکتے ہیں، NOC جاری کرنے کا پروسیس ہی پولیٹیکل کر دیا، پیپر اور نقشہ پاس کرا لو، تو آپ نے اس کو کمرشل آرگنائزیشن بنا دیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے اندر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر پولیٹیکل بیٹھے ہوئے انسپیکٹرز ہیں، بلڈنے والے کرنے والے پیسے لیتے ہیں، پہلے سارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ بلڈنگ کے چائنا کٹنگ پہ بنی ہوئی ہیں، نالوں کے پاس بنی ہوئی ہیں، پارکس میں بنی ہوئی ہیں، اور سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی نے ٹھکا ٹھک کر کے نقشے پاس کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بیچارے مظلوم جو آج جو شہید ہو گئے ہیں، جن کی پراپرٹی چلی گئی ہے، ان کو پولیٹیکل پارٹیز نے بھی چیٹ کر دیا، اور سب سے امپورٹنٹ جو ڈاکٹر ہیں، یعنی کہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اس میں سارے تقریباً پولیٹیکل بیٹھے ہیں، ٹیکنیکل لوگوں کی ایک قحط ہے۔ تو سر یہ پھر پولیٹیکل جو ہے وہ وکٹمائزیشن ہم کہتے ہوتے ہیں، یہ آج ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے اللہ والا ٹاؤن کے رہائشیوں کے ساتھ، کہ ایک عمارت گری ہے، دوسری بالکل جو ہے وہ گرنے والی اس کی حالت ہو گئی ہے، مخدوش ہے۔ فیصل صاحب بات کرتے ہیں، اس وقت ہمارے کو اینکر رضی اس وقت موجود ہیں اسی متاثرہ بلڈنگ کے پاس اللہ والا ٹاؤن میں۔ رضی، آپ قریب 1 گھنٹے سے وہاں سے رپورٹ مسلسل کر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ اب کتنے جو زخمیوں کو نکالا جا چکا ہے، اور ایک لاش کے بارے میں بچی کی بدقسمت بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بھی نکالا گیا ہے، کتنے لوگوں کے پھنسے ہونے کے بارے میں اطلاعات ہیں؟ دیکھیں مدثر، بالکل 8 زخمیوں کو یہاں سے نکالا جا چکا ہے، جنہیں اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بچے کی لاش ہے، اور امکان یہ ظاہر جا رہا ہے وہ یہاں پہ کچرا وغیرہ چننے کے لیے یہاں پہ شاید آیا تھا، تو وہ اس حادثے کی زد میں آ کر جو ہے وہ دب گیا اور جاں بحق ہو گیا۔ اس کی لاش کو بھی یہاں سے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 20 سے 25 افراد اس وقت بھی ملبے تلے دبے ہو سکتے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ یہاں پر اس وقت بھی امدادی گرمیاں، اور جیسے کہ آپ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہوں گے مدثر، کہ اس وقت بھی ہیوی مشینری کی مدد سے ملبے کو ہٹانے کا کام اس وقت جاری ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے جلد از جلد کہ ملبے کو ہٹایا جائے، تاکہ اگر کوئی موجود ہے نیچے مزید افراد تو ان کو بحفاظت نکالا جا سکے، اور زخمی جو ہیں انہیں اسپتال منتقل کیا جا سکے۔ یہاں کے علاقہ مکین ہے، جب ہماری علاقہ مکینوں سے گفتگو ہو رہی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر کئی ایسی عمارتیں ہیں مخدوم ہیں، اور ان نہیں جاری کیے گئے ہیں SBCA کی جانب سے، اور کئی عمارتوں کو نوٹس نہیں بھی دیے گئے، لیکن وہ مخدوش حالت میں ہیں۔ جیسا کہ یہ عمارت گری ہے، اس کے برابر میں ایک عمارت ہے، اسے بھی نقصان پہنچا ہے، اور اس کے جو مکین ہے اس کو بھی جو ہے وہ عمارت سے باہر نکال دیا گیا ہے، تاکہ کسی قسم کے حادثے کی صورت میں خدا نخواستہ بچایا جا سکے ان افراد کو جو کہ اس عمارت میں رہ۔ رضی، یہاں پر یہ بتایا جا رہا تھا، ابھی شعیب برنی بتا رہے تھے، یہاں پر بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں ریسکیو ورک کے لیے، تو کیونکہ گلیاں تنگ ہیں، رش بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب کیا صورتحال ہے؟ وہاں پر پولیس پہنچی ہے، اور ہیوی مشینری کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا کہ کس طرح کی ہیوی مشینری ہے جو اس ملبے کو ہٹا رہی ہے کہ باقی ارد گرد کی عمارتوں کو نقصان نہ پہنچ پائے؟ دیکھیں مدثر، بالکل ابتدا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ریسکیو ٹیمیں جب یہاں پر پہنچ رہی تھیں، عید ہی اور چھیپا کے رضاکار یہاں پر پہنچ گئے تھے، لیکن ہیوی مشینری کو مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ تنگ گلیاں ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پر داخلہ مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن اب ہیوی مشینری یہاں پر موجود ہے، یہاں پر کرین بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو مشینری ہے وہ بھی موجود ہے، اور اس کی مدد سے ملبے کا کام کیا جا رہا ہے۔ علاقہ کا یہ کہ گلیاں یہاں پر خاصی کنجسٹڈ ہیں، اور لوگوں اس گز کے پلاٹ پر 4 سے 5 منزلہ عمارتیں جو ہیں وہ بنا لی ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں۔ SBCA جو ہے
وہ اجازت بھی مل جاتی ہے تعمیر کرنے والوں کو کہ وہ 4 منزلہ عمارت بنائیں یا 5 منزلہ عمارت بنائیں. اس کے علاوہ یہ اس تمام تر صورتحال کے سامنے آیا کہ یہاں پر بارش کا پانی 3 سے 4 دن رکا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس عمارت کی جو بنیادیں تھیں وہ کمزور ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ہیوی مشینری کی مدد سے جو ہے وہ ملبے کو ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد ملبے کو ہٹایا جا سکے تاکہ زخمی جو ہیں ان کو ملبے سے نکالا جا سکے اور اسپتال منتقل سکے. اطلاعات یہی ہے کہ ابھی بھی تقریباً 15 سے 20 افراد ایسے ہیں جو اس وقت ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپریشن کو بھی تیز کر دیا گیا ہے. اس وقت 3 مشینریاں جو ہیں ہیوی مشینریاں جو ہیں یہاں پر لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے کام کا ہے. کرین بھی موجود ہے. پلاٹ کی چھت کو جو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ لوگ اگر زخمی حالت میں اندر دبے ہوئے ہیں تو ان کو بحفاظت نکالا جا سکے، جبکہ دوسری مشینری سے ملبہ جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے. اب تک جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق 8 افراد تھے جو کہ زخمی حالت میں ملبے سے نکالے گئے اور انہیں منتقل کر دیا گیا، جبکہ ایک بچہ اس افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہوا ہے. اور علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ 4 منزلہ یہ عمارت تھی جس میں 8 سے 10 فیملیز جو تھیں وہ رہائش پذیر تھیں، تاہم 3 وہ فیملیز کو بتا دیا گیا تھا کہ عمارت مخدوش ہے. ایک عمارت میں اور کہا کہ یہاں سے منتقل ہو جائیں، یہ عمارت خالی کر دیں، جس کے بعد 6 سے 8 فیملیز جو تھیں وہ یہاں سے منتقل ہو گئی تھیں. لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ 2 فیملیز ایسی تھیں جو کہ اس کے بعد بھی اس عمارت میں رہائش پذیر تھیں اور وہ حادثے کی زد اپنی جو ہے وہ اس وقت ملبے تلے رضی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ اس عمارت میں مخدوش بھی ہو گئی، یعنی مسلسل کھڑا رہا ہے بارش کے بعد، تو اس کی حالت خطرے میں تھی اور اس سے فیملیز کو بھی یہاں سے موو کیا گیا ہے. ہم بات کریں گے فیصل عزیز صاحب سے. فیصل عزیز صاحب، ایک معاملہ بڑا اہم ہے. پچھلے دنوں جب عمارت گری تھی ہم وہاں پر گئے، جا کے ایک چیز دیکھا جو آپ مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں، کراچی میں ریسکیو کے لیے کوئی ادارہ باقاعدہ طور پر موجود نہیں ہے. چیپا ایدی کی ایمبولنسز پہنچتی ہیں، وہ اس طرح کے ٹرینڈ عمارتوں کو ہٹانے، ملبے کو ہٹانے، نہ ہی ان کے پاس ویسی مشینری ہے. جیسے ہم مثال دیتے ہیں کہ اسلام آباد میں یا پنجاب میں 1122 کے وہ اہلکار جن کا کام صرف اس چیزوں کے لیے ہے. ہمارے پاس تو پچھلے سالوں میں ایسا کوئی ادارہ نہیں بنا. جب بھی بلڈنگ گرتی ہے ہم کرائے کی مشین پکڑتے ہیں، آتے ہیں، وہ بلڈنگ ملبہ ہے، نیچے سے کوئی زخمی بھی ہوں تو وہ بھی خدا نخواستہ ان کی بھی ڈیتھ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. پھر 6 دن لگ جاتے ہیں اس ملبے کو ہٹانے کے لیے. تو کسی چیز میں کسی طرح کی کوئی تیاری نہ کرنا ہمارا کراچی میں تو وتیرہ ہو گیا. یہ آپ نے ایک ایسی نشاندہی کہی ہے جو ہم بار بار دیکھتے ہیں، اور بار بار یہی صورتحال کے اوپر نکتہ چینی بھی ہوتی ہے، پوائنٹ آؤٹ بھی ہوتا ہے. حکومت آگے کہتی ہے اور اس کے بعد اپوزیشن کہتی ہے اور سیاسی جماعتیں کہتی رہتی ہے اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ یہاں دیکھیں، صرف فلاحی اداروں کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، عام لوگ لگے کر رہے، حکومت نام کی چیز نہیں ہے. دوبارہ گھوم پھر کے معاملہ آتا ہے کراچی کی مانرشپ کا. کراچی کی اسٹرکچرنگ اس طرح کی ہے، اس طرح کی سسٹم بنایا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کا، لوکل گورنمنٹ کا، کنٹونمنٹس کا، فیڈرل ٹیریٹری کا، کہ کوئی اونرشپ لیتا ہی نہیں ہے اور سب بیٹھے رہتے ہیں دور دور تک. اور ابھی کوئی وزیر آ جائے گا، کے بعد اس کے ساتھ ایک پوری مشینری آئے گی، فوٹو سیشن ہوں گے، اس کے بعد پھر سینیریو گم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارے یہاں یہ اونرشپ ہے نہیں. اور یہ 1122 والا کانسیپٹ یہاں پہ اتنی بار ڈسکس ہوا ہے لیکن کبھی کوشش نہیں کی گئی، اور جو ادارے آلریڈی تھے ان کے اندر بھی بہت گڑبڑ ہوئی. اندر بھی ایک چھوٹا سا سنارکل جو ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے 15 کروڑ روپے کا لیا تھا، سندھ گورنمنٹ نے 50 کروڑ روپے کا لیا تھا وہ سنارکل، اور نیب کے اندر اس کا کیس چل رہا ہے. تو یہاں تو سینیریو بہت ڈفرینٹ ہے. اونرشپ کا معاملہ ہے، گورننس کا معاملہ ہے، مس مینجمنٹ کا معاملہ. اور اس کی مثال ایک آج ہم کہ انجینئر ادارے کے اندر جو بلڈنگ اپروول دیتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ چائنا کٹنگ کر دیتی ہیں. چھوٹا سا نیا بلڈر بن جاتا ہے جس کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، وہ لا کے بلڈنگ کھڑی کر دیتا ہے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کو لائسنسنگ کا سب کچھ کر دیتی ہے، اس کے اوپر گیس بجلی سب کچھ آ جاتا ہے اور لوگ پھر اس طرح سے مرتے ہیں. نہ ریسکیو کرنے والا ادارہ ہے، نہ لائسنسنگ کرنے والا ادارہ ہے. تو سیاسی بات چیت بہت زبردست ہو جائے گی. پی ٹی آئی کی، ایم کیو ایم کی، پیپلز پارٹی کی، یہ آپس میں بیٹھ کے بہت لمبی چوڑی باتیں کریں گے، وزیر بہت لمبی چوڑی باتیں کریں گے، اور پھر عام آدمی پستا رہتا ہے اور اس کے بچے مرتے رہتے ہیں. اور بار بار ایک کے بعد ایک ہوتا ہے اور سیم سینیریو ہوتا ہے. نہ گورننس ہوتی ہے، نہ مینجمنٹ ہوتی ہے، نہیں ہوتی. آخر میں ہم دیکھتے ہیں رینجرز کے لوگ آ جاتے ہیں، آرمی کے لوگ آ جاتے ہیں، نیوی کے لوگ آ جاتے ہیں.
वो जवान आके सारे चीजों को रेस्क्यू करते हैं। सिविल इदारा कोई आपको नजर नहीं आता। सिविल इदारा तो हमारे पास शायद ना होने के बराबर है, ना ही कुछ हम कर पा रहे हैं। दोबारा से चलते हैं इसी जयवकुआ पर, जहां पर मौजूद हैं रजी, हमारे अच्छा रजी से दोबारा से राब्ता हम करते हैं। लेकिन फैसल अजीज साहब, एक मामला है कि इस पर अब सवाल उठाना कि ज़मीन से लेकर और ज़मीन पर घर और घर से अब कब्र तक का रास्ता बन रहा है ऐसे बहुत सारे इलाकों में। एक नंबर पहले तो ये है कि बिल्डिंग पे जिस तरह से बनना शुरू होती है, बिल्डर माफिया वो फिर पूरे इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, अभी ये खबर मिली है फैसल अजीज साहब कि यहाँ पर सन 2000 में प्ले ग्राउंड था, फिर 2012 से यहाँ पर आबादी बनना शुरू हुई और उसके बाद कोई प्ले ग्राउंड, कोई कम्युनिटी ग्राउंड, कोई किसी भी तरह की ज़मीन नहीं बची। उस पर फिर बिल्डिंग्स बनी हैं, बनते गए। पिछले 12 सालों में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को होते हुए भी चाइना कटिंग, और उससे पहले कराची बिल्डिंग अथॉरिटी को होते हुए बहुत सारे इलाकों में ये चाइना कटिंग। लेकिन उसके बाद अब ये जब सवाल हो रहा है कि अब खाली किस तरह से किया जाए, फिर एक इंसानी अलमिया जन्म लेता है कि इन लोगों को कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि ये तो अपना लाखों हजारों जितने भी इन्होंने ज़मीन ली, बिल्डिंग ली, घर लिया, वो ले लिया। लेने के बाद वो तो लोग गायब हो गए हैं जिन्होंने माल बना लिया करोड़ों, लाखों, अरबों। तो अब ये पूरा शहर इस तरह से बन गया है, इसका कोई हल हो सकता है या फिर है कि अल्लाह तवक्कुल छोड़ दिया जाए, जहाँ बिल्डिंग गिरेगी वहाँ रेस्क्यू कर लेंगे, बाकियों का है कि दुआ मांगते रहें, इसी तरह जिंदगी चलती रहे? मुझे सिर्फ 2-3 एक चीज तो ये कि जो आप बात कह रहे हैं जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उनका क्या होगा, इन खतरनाक बिल्डिंगों में रहने में क्या तरीक़ेकार होगा, ज़ाहिर है हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग वाली है, उस पर पॉलिटिकल लोगों को जो पॉलिटिक्स किया है उनको हटाने की जरूरत है या उनको तरबियत देने की जरूरत है। ये टेक डिपार्टमेंट है, ये प्योरली टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इसका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अंदर सिलसिला सिर्फ ये है कि उसने इंजीनियर ने, इंस्पेक्टर ने, डायरेक्टर ने बन सकती है, ये घर बन सकता है, इसकी छत डल सकती है, इसमें वाटर टैंकर बन सकता है, इसमें उसको टेक्निकल चीजें देखनी होती है। वो लोग ये नहीं देखते और फिर होता ये है कि हम इस तरह के मनाज़िर देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज सिस्टम। दूसरा मामला लेकिन फैसल साहब, वहां तो ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इंस्पेक्टर बाइक पर आता है, बिल्डिंग नहीं बनी है, वहां से अपना हिस्सा वसूल किया, काम वैसे ही चल रहा है, और उसके बाद वो चलते चलते आखिर में उस दिन इंस्पेक्टर भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये तो कह रहा था कि पिछले 4 डीजी गायब होता है। वो एक इलाके में 2 साल के बाद बाइक पर आने वाला जो है वो एक बड़ी गाड़ी तक पहुंच जाता है, ये उसकी तरक्की हो जाती है, बाकी लोगों की नहीं होती। अच्छा, फैसल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रजी हमारे साथ, उनसे राब्ता हो गया, हमारे एंकर पर्सन उनके साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची शाहिद जतोई साहब और डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची शोएब बरनी भी। जी रजी, इस वक्त आपके साथ दोनों हमारे सीनियर नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे बात कीजिए, ये कैसे बन जाती हैं इतने बड़े बड़े पूरे टाउन्स, और पूरे टाउन में एक कंक्रीट का जंगल है और फिर कोई पूछता नहीं, और आज हादसा है तो हादसे के बाद फिर एक अलमिया है। बिल्कुल मुदस्सिर, इलाका मकीन भी इसी बात पर नाला नज़र आते हैं कि किस तरह इजाज़त मिल जाती है, 4-4, 5-5 मंजिला इमारत जो है यहाँ पर बन जाती हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची शाहिद जतोई साहब, उनसे बात कर रहे थे। शाहिद साहब, इलाका मकीनों से जब बात हो रही थी उनका यही कहना था कि तकरीबन यहाँ पर 4 से 5 मंजिला इमारतें नज़र आ रही हैं और 120 गज की है, तो यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, किस पर जिम्मेदारी आयद होती है? जी, बुनियादी जिम्मेदारी तो सिंध गवर्नमेंट की है, ये कैंटोनमेंट का एरिया नहीं है। KBCA या SBCA की जिम्मेदारी है कि वो सूरत हाल को देखे। जो अभी सूरत हाल यहाँ मालूम हुई है, ये पार्क का प्लाट है और इसका नंबर है SB12। ये एक चाइना कटिंग पे बनाया गया है और बनाने वालों ने, कब्ज़ा माफिया ने, आप देख रहे हैं जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है मट्टी है, इसमें बजरी और रेती सीमेंट जो है उसका रेशो ना होने के बराबर है, और उन्होंने जल्दी में बनाया होगा चूँकि वो कब्ज़ा कर रहे होंगे, और जैसा मटेरियल आया 3rd क्लास किस्म का वो इस पे लगाया होगा और बेचते वो निकल चले होंगे। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि यहाँ इंसान रहेंगे। ये चाइना कटिंग पे बनाया गया है और किसी की सरपरस्ती में बनाया गया होगा। ये तो अभी तो मतलब बहुत बड़ा हादसा हो गया है। अल्लाह करे कि लोग अंदर जो हैं वो ज़िंदा निकल आएँ और अल्लाह करे कि लोग ज़्यादा ना हों, लेकिन अब इस ज़िम्मेदारी का तयन करना चाहिए कि ज़िम्मेदार कौन है। कुछ ना कुछ अरसे के बाद कराची में इस तरह के हादसा होते हैं, अब ये सिलसिला रुकना चाहिए, ज़िम्मेदारों को पकड़ना चाहिए
बिल्डिंग्स का सर्वे करना चाहिए। मैं इर्द गिर्द के इलाकों में भी देख रहा हूँ, कोई अच्छा मटेरियल नहीं लगा हुआ, कोई बिल्डिंग कंट्रोल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना गलियाँ हैं ना सड़क। कि इससे कबल भी इस तरह के हादसात होते रहे हैं। कराची में एक और हादसा हो गया, लेकिन इससे कबल जो हादसात हुए थे उसके जितने भी जिम्मेदारान थे, क्या उनको इंसाफ के कटहरे में लाया गया? नहीं, अभी तक कोई इंसाफ के कटहरे में नहीं आया। लोग जो हैं वो बच निकले हैं। इतना बड़े हादसात हुए हैं कराची में और होते रहेंगे। चाइना कटिंग पे बने और अच्छे खासे पॉश एरियाज़ को इन्होंने स्लम्स बना दिया, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बना दी, कंक्रीट का जंगल बना दिया। ना आप देखते हैं ना सड़कें हैं ना गलियां हैं, गुजरने की जगह नहीं है, और 8-8 मंजिला इमारतें हैं। ये कैसे कंट्रोल होगा? बिल्कुल, 8-8 मंजिला इमारतें, ये कैसे कंट्रोल होगा? इस वक्त जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी। शुएब, ये बताइएगा अब तक कितने लोगों की यहाँ से जो है वो लाशें निकाली जा चुकी हैं और कितने जख्मियों को अस्पताल? जी रजी, इस हादसे में अभी तक एक बच्चे की लाश को यहाँ से निकाला गया है और 7 ज़ख्मियों को निकाला गया है। 4 ज़ख्मियों को अभी तक जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर सिमी जमाली ने इस बात की तस्दीक की है। एक लाश को यहाँ से ले जाया गया है। ये एक सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि इस वक्त जिस तरह हम यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ मशीनरी आ गई है, लेकिन ये इतनी तंग गली है कि यहाँ पर मशीनरी को काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। ये जो रोड से अगर आप कोरंगी क्रॉसिंग से अल्लाह वाला टाउन की जानिब आएँ तो गलियाँ इतनी ख़राब हैं, टूटी फूटी गलियां हैं, सड़कें का रोड कारपेटिंग नहीं है। यहाँ तक पहुँचने में मशीनरी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो एम्बुलेंसेज यहाँ से ज़ख्मियों को लेके जा रही हैं रजी, उनको अस्पताल पहुँचने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। यहाँ से सबसे करीबी अस्पताल इंडस अस्पताल है जो कि कोरंगी क्रॉसिंग के करीब वाक़ है, लेकिन क्योंकि ज़ख्मियों को गवर्नमेंट अस्पताल यहाँ से ले जाया जा रहा है, प्राइवेट अस्पताल भी ले जाया जा रहा है। अभी तक जो मेरी सिमी जमाली साहिबा से बात हुई है जिन्ना अस्पताल में, उनका ये कहना है कि 4 ज़ख्मी अभी तक जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किए जा चुके हैं और एक डेड बॉडी जो बच्चे की लाशों से पहुंचाया गया है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं रजी, ये कितना बड़ा यहाँ पे मलबे की तादाद मौजूद है। इस वक्त 3 मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं, 2 मशीनें पीछे की जानिब काम कर रही हैं, लेकिन मलबा है कि बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ ये जो इमारत है जिसके आगे हम खड़े हुए हैं, ये 2 इमारतें भी ख़तरनाक करार दी जा चुकी हैं। ये 2 ही इमारतें नहीं, यहाँ पर इलाका मकीनों से जब गुफ्तगू हो रही थी तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर कई ऐसी इमारतें हैं जिन्हें मखदूश करार दिया जा चुका है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से भी उन इमारतों को मखदूश करार दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहाँ पर अब रह रहे हैं। जी, आज भी जब हमने ये हादसा रिपोर्ट किया तो हमने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मौक़िफ़ लिया, तो उनका पहला मौक़िफ़ भी ये था कि अभी हम इसके रिकॉर्ड चेक करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात पहली दफ़ा में बता दी कि ये चाइना कटिंग हुई है, प्लॉट पे पार्क की ज़मीन है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो इस इलाके के रिहायशी हैं वो भी बताते हैं कि ये SB12 पार्क की ज़मीन थी जिस पर गैर कानूनी तौर पर ये रिहायशी इमारतें तामीर की गई और उसकी वजह से इस तरह के हादसा रोनुमा होते हैं। इसी गली में और इसके अतराफ़ की पूरी गली में, इस अल्लाह वाला टाउन में ऐसी दर्जनों इमारतें हैं जो कि 80 गज 120 गज के, जहां पर एक मकान होना चाहिए, वहां इमारतें तामीर कर दी गई हैं। अभी मैं और शायद जितोई साहब पूरे इस इलाके का सर्वे करते हुए आए हैं तो वहां पे भी हमने देखा है कि गैर कानूनी तामीरात भरी हुई हैं इस इलाके में और मुताल्लिका महकमे कुछ नहीं करते। जब एक हादसा होता है, एक्शंस होते हैं, कुछ दिन के लिए कार्रवाई होती है और उसके बाद मामलात रफा दफा हो जाते हैं और अमली इक़दाम हमें नज़र नहीं आता। इस वक्त जैसे शायद जितोई साहब ने भी आपको बताया कि यहाँ पे ज़िम्मेदारान को ये जब तामीरात हो रही थी उस वक्त रोकना चाहिए था, लेकिन उस वक्त चलती है पैसे रिश्वत चलती है। अब जब लोगों की जानी नुकसान हो रहा है, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, उस वक्त इस पर एक्शन होगा, कमेटी बना दी जाएगी, वो कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट पे कुछ नहीं होगा। देखा, अब देखना ये कि क्या इस तरह के हादसात के बाद हुकूमत जागती है, सिंध हुकूमत जागती है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इदारा जागता है, वो एक्शन लेता है या नहीं। शुएब बर्नी, अभी हमने देखा कि यहाँ पर कई इमारतें ज़ेरे तामीर भी हैं और उनमें भी जो है वो 3 से 4 मंजिला इमारतें जो है वो तामीर की जा रही हैं उन प्लॉट्स पे भी। जी रजी, अभी हम यहाँ खड़े और हमारे सामने ये 2 इमारतें हैं आप जो बिल्कुल सामने, वो भी गैर कानूनी तौर पर अभी तामीरात हो रही है और उनमें सरिया लग रहा है, शटरिंग लग रही है और तामीरात होती जा रही है। इस वक्त यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी आए थे, इस बारे में शायद जितोई साहब ने भी अभी उनको देखा, वहाँ पे बात की, लेकिन सिचुएशन यही है कि कोई शहरी इस चीज़ को रोकने के लिए इकदाम नहीं कर रही। शहरी हुकूमत, बल्दियाती महकमे, हुकूमत, जो मुताल्लिका इदारे हैं, चाहे उनमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है या जो इससे शोबे हैं, उनको काम करना पड़ेगा।
گا. اس وقت بھی دیکھیں سامنے کی 2 عمارتیں ہمیں بلڈنگ کی تعمیرات ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور وہ بھی جب بعد میں پتہ چلے گا تو غیر قانونی تعمیرات ہی نکلیں گی. اب اس وقت اس حادثے پہ پولیس بھی آ گئی ہے, رینجرز بھی آ گئی ہے, ریسکیو کے رضاکار ہیں, ایدی کے, چھپا کے, دعوت اسلامی کے, تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں. کچھ دیر میں یہاں سیاسی جماعت کے رہنما بھی پہنچ جائیں گے, فوٹو سیشن بھی ہو جائیں گے, حکومتی شخصیات بھی آ جائیں گی. لیکن اس واقعات کے سد باب کے لیے اقدامات حکومت نہیں کرتی. واقعات کو روکنے باب کے لیے جو ہے کوئی کسی قسم کے اقدامات جو ہیں وہ نہیں کیے جاتے حکومت کی جانب سے. شاید جتوئی صاحب اب تک اتنے حادثے, اس کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اب بھی نہیں جاگی. جی دیکھیں, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں صرف ریٹ بڑھا ہے. اب جو ہے کام جو پہلے 1000 روپے میں ہوتا تھا وہ 10,000 میں ہوتا ہے, جو پہلے 1 لاکھ میں ہوتا تھا وہ 10 لاکھ میں ہوتا ہے. بس ریٹ بڑا ہے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. ابھی ایڈمنسٹریٹر کراچی آئے تھے یہاں پہ, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی جو ممکن ہوگا ہم کریں گے, اپنے وسائل کے مطابق جو ممکن ہوگا. لیکن ایڈمنسٹریٹر کراچی کو یہاں موجود رہنا چاہیے تھا, اس ریسکیو آپریشن کو سپروائز کرنا چاہیے تھا, ڈی سی کو یہاں موجود ہونا چاہیے, پورا جو انتظامیہ ہے یہاں موجود ہونی چاہیے تھی. لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ جو ریسکیو ٹیمیں کام کر رہی ہیں, ان کو ریپلیس کرنے والے یا ان کو جو باقی سامان ہے کھانے پینے کا وہ دینے والا بھی ابھی کوئی نہیں پہنچا ہے. یہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں. رینجرز والے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, ملٹری کے لوگ بھی یہاں کچھ نظر آئے ہیں, لیکن جو سول انتظامیہ ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. سول انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. اس وقت آپریشن جاری ہے. جاننا چاہیں گے کہ شعیب بنی سے یا شاید جتوئی صاحب سے رضی آپ سوال کریں کہ جو پچھلے دنوں میں بلڈنگز گری کراچی میں, اس کے بعد کنٹرول اتھارٹی کے جو افسران ہیں ان کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی ہوئی, یا وہ بلڈنگ گرنے کے بعد معاملات جیسے ہی میڈیا سے غائب ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے؟ فیصل عزیز صاحب سے بات کرتے ہیں. فیصل صاحب, ہم نے نہیں دیکھا, شاید آپ کے علم میں ہو, آپ کی معلومات زیادہ بہتر ہوتی ہیں. یہ پچھلے دنوں میں رضویہ سوسائٹی کے سامنے جو کچھ ہوا, عمارت گری اور اس کے بعد بہت زیادہ اموات ہوئیں, کہا گیا جی کہ وہ متعلقہ جو انسپیکٹر ہے, جو متعلقہ لوگ ہیں, ان کو معطل کر دیا گیا ہے, لیکن اس کے بعد کوئی خاص کارروائیاں نظر نہیں آئی ہیں. کیا یہ اس طرح بلڈنگ کا گرنا, پھر فوٹو سیشن ہونا جیسا بتایا, اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا؟ مدثر کوئی ایسا سینیریو نہیں ہے. آپ یہ والی کوریج جو ابھی ہم کر رہے ہیں, اس سے پچھلی والی بلڈنگ کی کوریج کو, اس سے پچھلی کو اٹھائیں اور پچھلے 5 سال کی کوریج کی صورت لیں. آپ کو نظر آئے گا بلڈنگ گرنے کے بعد چھیپا ایدی والے آ جائیں گے, آپ کو مختلف رضاکار تنظیمیں نظر آ جائیں گے. اس کے بعد آپ ڈپٹی میئر ویر آ جائیں گے, میئر جو آئیں گے, وزیر آئیں گے, ووٹ فوٹو بھجوائیں گے, ایک آدھا بیان آ جائے گا, اور لوگ اسی طرح سے رولتے رہیں گے. کمیٹی بنے گی, کمیٹی بننے کے بعد کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس وقت میں آپ کو بتاؤں, ایڈمنسٹریٹر صاحب کی رسپانسبلٹی, ایڈمنسٹریٹر صاحب کو اس پورے آپریشن کو لیڈ کرنا چاہیے. کل انہوں نے جس طرح سے میڈیا کو ڈیل کیا ہے, جس طرح سے شٹ اپ کال دے کے اٹھ کے چلے گئے, میڈیا کی بات ہی نہیں کی, ان کی ایز اے کمیشن ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی. لیکن اب تو ظاہر پیپلز پارٹی نے ان کو ایڈمنسٹریٹر لگایا, تو ان کی تو رسپانسبلٹی بنتی ہے کھڑے ہونے کی. ڈپٹی کمشنر کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کھڑے ہونے کی. کنٹرول کے عملے کی رسپانسبلٹی کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کا حصہ ہے, سب کی سیٹنگ ہے. ہر آدمی اس وقت وکیل سے بات کر رہا ہوگا, ضمانت کرا رہا ہوگا اپنی, تاکہ گرفتاری نہ ہو جائے. یہاں تو سر مقدمہ ہی ایس پی سی کے خلاف ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے خلاف مقدمہ ہو, پھر اس کے بعد پوری چین جنہوں نے بلڈنگ بنائی ہے, ٹھیکیداروں تک, بلڈر مافیا تک, سب کے خلاف اصولی طور پر تو مقدمہ ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں تو نہ تو مقدمات ہے, اگر مقدمہ بھی ہے تو وہ بھی ریاست کے اور حکومت کے انڈر ہوتا ہے, اپنے لوگوں کے خلاف, اور اس کے بعد نہ اس کا مدعی نہ اس کی چیزیں, تو پھر کارروائی تو نہ ہونے کے برابر ہوئی. دیکھیں, مقدمہ ہو رہے ہیں بلڈنگ کنٹرول پہ, وہ نیب کے ہیں. نیب کے مقدمے بار بار نیب آ کے ڈاکومنٹ اٹھا کے لے جاتی ہے. ریٹس بڑھ گئے ہیں, اپروول کے ریٹس بڑھ گئے ہیں. بلڈنگ کنٹرول کا مقصد ذہن میں یہ ہے کہ آج تک اگر کوئی بندہ, مطلب میں چیلنج کر رہا ہوں, کوئی بندہ پچھلے 10 سالوں کے اندر آ جائے کہ میں نے نقشہ پایا, میرا ایلیگل کام تھا, کوئی بندہ پاسبل نہیں ہے. بندہ پاسبل صرف کیش پہ چلتا ہے. وہاں پہ ڈیلی بیس پہ کیش ہے, وہاں پہ اربوں خربوں روپے کے معاملات ہیں. تو یہ بلڈنگ جو اس وقت کھڑی بھی جو گری ہے, برابر میں جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے, ان کی جو حالت ہے, وہ ظاہر ہے ان بلڈنگوں کی یہی صورتحال ہے. پیسے لے کر چائنا کٹنگ کی صورتحال کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز قبضے کرا دیتی ہیں. 2-3 مہینے کے اندر بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں, صحیح مٹیریل استعمال نہیں ہوتا, اور اس کے بعد یہ اشر ہوتا ہے. اور آپ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں,
کوئی FIR, کوئی ایسی چیز, کیونکہ ہر آدمی دوسرے سے جڑا ہوا ہے, سب کو اس کا بیوروکریسی پولیٹیکل سسٹم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے, تو وہ ایک دوسرے کو بچانے کے چکر میں ہے. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, ابھی اگر ان بیوروکریٹس کو ڈھونڈ لیا جائے لوکل گورنمنٹ کے اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے, یہ وکیلوں سے بھی بات چیت کر رہے ہوں گے کہ ہماری ضمانت پہ ہو جائیں, تاکہ کل ہم اریسٹ ہوں تو ہماری ضمانت پہلے. اس صوبے کا, اس شہر کا جو گورننس مینجمنٹ بیوروکریٹ سسٹم ہے وہ کلیپس کر گیا ہے. یہاں پہ پروفیشنل لوگ نہیں ہیں, یہاں پہ زیادہ تر لوگ پولیٹیکل ہیں, جو ان پروفیشنل ہیں, جنہیں کام کرنا نہیں آتا, جن میں صلاحیت نہیں ہے, جن سے آپ سوال پوچھے تو وہ پینک ہو جاتے ہیں, بجائے کام کرنے کے, چیزوں کو ٹیکنیکلی ہینڈل کرنے کے, وہ پینک ہو جاتے ہیں. یہی صورتحال ڈپٹی کمشنرز کی اور نئے لگے ہیں, ایڈمنسٹریٹرز کی ہے جو نئے لگے ہیں ابھی, اور یہی ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہے ہمارے شلوانی صاحب, ان کی بھی یہی ہے, ان سے اپنے سوال پوچھیں. وہ سر لیکن سر یہ تو سارے کے سارے CSP وہ افسران ہیں جو باقاعدہ ٹریننگ اپنے محکموں کے لے کے کمشنر کراچی شلوانی صاحب رہ چکے ہیں. یہاں کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں کورنگی کے, ان کے بارے میں بڑی اچھی رائے دی جاتی ہے, جی زبردست پڑھے لکھے آدمی ہیں. اس کے باوجود اگر یہ صورتحال ہے کہ بیوروکریٹ بھی کام نہیں کر رہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں تو پولیٹیکل لوگوں کی تعیناتیاں ہیں, وہاں پر پولیٹیکل لوگ ہیں, بیوروکریٹ بھی کچھ نہیں کر رہے, تو پھر سر فرشتے تو نہیں آ سکتے کہ وہ آ کر کام کرے. کرنا تو ہمارے میں سے یہ نہیں لوگوں نے. میں آپ سے بات بتاؤں, بالکل ٹھیک, آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹر اس وقت لگے ہوئے ہیں, کہیں پر بھی کوئی اگر کہیں پہ آفیسر لگتا ہے تو اس کی ٹریننگ, اس کا رویہ, اس کا ایکسپیرینس بتا دیں. ہمارے پاس 32 جو بھی ایڈمنسٹریٹر لگے ہیں اس کی لسٹ دیکھیں. وہ بیچارے کراچی میں بہت سارے لوگ پہلی بار آئے ہیں, وہ کراچی پہلی بار آئے زندگی میں. تو اگر کہیں پہ وہ کام کرتے رہے, ان کی کراچی میں پوسٹنگ ہو گئی, ان کی ہینڈلنگ, یہاں کا سسٹم بہت ڈفرینٹ ہے, بہت ہی ان یوزول قسم کا سینیریو ہے جس طرح سے گورنمنٹ چلانے کی کوشش کر رہی ہے. افسوس بھی ہوتا ہے, اور بار بار ہم سوچتے ہیں کہ ہم کس کے پاس جا کے شکایت کریں. ان کا بھی گھر گر گیا, یہ آپ اگر فرض کریں کہ جن کا گھر گر گیا ہے وہ یہ سوچیں کہ ہم نے جا کے شکایت درج کرانی ہے, ہماری جمع بوجھی بھی گئی, ہمارے بچے بھی شہید ہو گئے, اب ہم شکایت مقدمہ درج کرائیں تو کون سا ادارہ ہے, کوئی ادارہ ہی نہیں ملے گا, کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے. بلڈنگ کنٹرول پر جائیں گے وہ بولیں گے چائنا کٹنگ ہے, سندھ گورنمنٹ کے پاس جائیں گے چائنا کٹنگ ہے, کوئی ٹھپکانے والا, کوئی پرسہ کرنے والا کوئی ادارہ ایگزسٹ نہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا فیصل صاحب. اس وقت شعیب برنی شخص کے ساتھ موجود ہے جنہوں نے یہ بلڈنگ کو خالی کروایا تھا. جی شعیب, آگاہ کیجئے گا. جی مدثر, اس وقت میں اس عمارت میں یہاں پر مولوے کے ساتھ موجود ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جنہوں نے, وہ اس علاقے کے رہائشی ہیں اور وہ یہاں کے علاقائی ذمہ دار بھی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے, انہوں نے ابھی کیا دیکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر اس ملبے تلے ایک فلیٹ کے 6 لوگ موجود ہیں. ابھی وہ باہر آئے ہیں, میں ان سے بات کرتا ہوں. بھائی یہ بتائیے گا, آپ نے ابھی کیا دیکھا ہے, آپ پسینے پسینے ابھی اندر سے نکل کے آئے ہیں, کیا صورتحال ہے اندر کی صورتحال بڑی غمگین ہے, اور 5 سے 6 لوگ ہیں جو ایک چھت کے نیچے دبے ہوئے ہیں, جن سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں. صرف بچاؤ کی آوازیں آ رہی ہیں, معصوم بچے بھی ہیں, اور ابھی اس کے علاوہ اور میں کیا آپ کو بتاؤں کہ اندر کے حالات کیسے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا, یہ عمارت کتنے سال پہلے تعمیر ہوئی تھی؟ یہ تقریباً کوئی 4 سے 5 سال پرانی عمارت ہے, جو ہمارے کو پچھلے 4 دن میں پتہ چلا. کیوں میں اس علاقے کا ذمہ دار ہوں, PSP فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کو ہم منع بھی کر کے گئے تھے, پھر DC صاحب کو کمپلین کی, DC صاحب بھی اسی ٹائم آئے تھے, تھانہ SHO کے آئی, تھانہ بھی ادھر آ گیا تھا, ہم نے بلڈنگ بند کر دی تھی. نہیں, فیملیز تو حادثے کے وقت آج عمارت میں موجود تھی نا. وہ موجود تھی, جب ہم منع کر کے گئے اس کے بعد آئے وہ دوبارہ. اس بات کو بھی 2 دن گزرے ہیں, تو تیسرے دن یہ بلڈنگ ہم ڈیمیج ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارے ساتھ شاہد جتوئی صاحب بھی ہیں, وہ یہاں پر موجود ہیں. اس وقت یہاں پہ حکومتی مشینری کے ساتھ ساتھ جو سوشل ادارے ہیں, جو فلاحی ادارے ہیں, وہ پہلے پہنچے ہیں. اس بارے میں شاہد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سرکاری مشینری کی بجائے فلاحی تنظیمیں, چیریٹی آرگنائزیشن پہلے ریسکیو کرنے لوگوں کو پہنچ رہی ہیں. شاہد صاحب, اس وقت یہاں دعوت اسلامی کھڑی ہے, یہاں عیدی چھیپا کھڑا ہے, یہاں اور لوگ کھڑے ہیں, پاکستان آرمی کی انجینئرنگ کور یہاں پر پہنچ گئی ہے. آپ کیسے دیکھیں گے جو متعلقہ شعبے ہوتے ہیں ان سے پہلے فلاحی ادارے کراچی میں ہنگامی بنیاد پہ کام کرنے پہنچ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, ہمارے جو وفاقی سطح پہ یا صوبائی سطح پہ, ضلعی سطح پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے, لیکن ان کے پاس نہ تو مشینری ہے نہ ٹیمیں ہیں, وہ بر وقت نہیں پہنچتی ہیں. ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے.
اور ہماری جو سول انتظامیہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ادارے مضبوط کرے، اس کے لیے ایکوپمنٹ لے، اس کے لیے ٹیمیں تیار کرے، ان کی ریسکیو ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کے لوگ موجود ہیں. بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. سر المیہ ہی المیہ ہے. کل آپ مروا کے گھر موجود تھے اور آج اللہ والا ٹاؤن میں یہ ایک افسوسناک واقعہ کہ 4 منزلہ عمارت گری ہے. لوگ ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. اس شہر کو تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید نہ کوئی والی ہے نہ کوئی وارث ہے اور یہ شہر بے یار و مددگار ہے. درست فرما رہے ہیں آپ. مطلب اس میں آپ سے یہ کہوں کہ نہیں آپ الگ بات کر رہے ہیں، عجیب سی بات آپ کر رہے ہیں مدثر بھائی. ہمیشہ آپ نے بات صحیح کی اور ابھی بھی آپ صحیح فرما رہے ہیں اور بات آپ کی درست ہے کہ واقعی کوئی نہ کوئی وارث ہے نہ کوئی اس کا نگہبان ہے. ہاں پیسے بہت دیے جاتے ہیں یہاں پر آ کر، لیکن پتہ نہیں رکھے کہاں جاتے ہیں یہ بھی نہیں پتا، لیکن آ جاتے ہیں اور وہ رکھیں گے کہاں یہ نہیں معلوم. اب یہ جو آپ نے جو صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، پوری کراچی کی ساری ٹیلی ویژن ہے، پاکستان کی ساری ٹیلی ویژن اسکرین ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. یہ ہے سارا معاملہ مدثر بھائی چائنا کٹنگ کا. یہ ہے وہ چائنا کٹنگ جو پلے گراؤنڈ یا ایمینٹی پلاٹس کو کاٹ کر رہائشی علاقے بنائے گئے، یہاں پر بلڈنگیں کھڑی کرنے کی اجازت دی گئی، یہاں پر لوٹ مار کی گئی، یہاں پر نقشے پاس کرائے گئے. اور آپ کو میں ایک اور بات یہ بتاؤں، بڑے دل پر پتھر رکھ کر بتا رہا ہوں کہ ان 2 سالوں میں ابھی 2 برس گزر گئے. ان 2 برسوں میں اراکین قومی اسمبلی کے اثاثے چیک کیے جائیں اور یہ چیک کیا جائے کہ کس قومی اسمبلی کے ممبر اور کس رکن صوبائی اسمبلی نے کس کو بلڈنگ بنانے کی اجازت دی اپنے علاقے میں، کس کو دی ہے. یہ اگر یہ چیک ہو جائے نا، آپ کے سامنے نام بھی آ جائیں گے لوگوں کے. میں تو آپ کو پتا ہے ملنگ آدمی ہوں، میرا تو یہ کام ہی نہیں ہے. میں ٹیلی ویژن سے کماتا ہوں، ٹی وی میرا روزی روٹی ہے، لیکن جو الگ سے کما رہے ہیں، جن کے دھندے کچھ اور چل رہے ہیں، تو وہ ذرا یہ بتائیں کہ یہ بلڈنگیں کیسے بن رہی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد بلڈنگ تو بنی جاتی ہے، اس کے بعد پھر 4 منزلہ ہوتی ہے، اس کی 5 منزل، 5 سے 6، 6 سے 7 کے بعد وہ لے کر آتا ہے آرڈر کی 7 سے آگے نہیں بنا سکتے تو وہ ایم پی ایم این اے کہتا ہے تو تم میرے پاس رکھو، میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بات کر کے وہاں پہ میں تمہاری یہ 10 کروا دوں گا. تم مجھے یہ 3 اسٹوریز کے جو ہے نا وہ 3 کروڑ روپے لا کے دے دو. یہ سب ہو رہا ہے بھائی مدثر بھائی، یہ سب ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم پی ایم این ایس کے اکاؤنٹ چیک ہونے چاہیے. یہاں تو ہم صرف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پھر ایم این ایس ایم پی ایس کی چھتر چھایا میں یہ سب کچھ بنتا جا رہا ہے اور بنتا ہی جا رہا ہے. جناب میں آپ سے اس لیے تو نہیں کہہ رہا، میرے پاس شکایتیں آتی ہوں گی نا. میں اپنے دفتر میں جب رابطہ آفس میں بیٹھتا ہوں مدثر بھائی تو میرے پاس لوگ شکایت لے کر آتے ہوں گے کہ عامر بھائی فلاں علاقے میں یا سولجر بازار میں یا نمائش میں یا اس جگہ پر بلڈنگ تو اتنی منزلہ تھی کہ اتنی بڑی ہو رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے، کس نے دیے؟ تو کچھ میں نے بھی کھودا ہوگا، کچھ میں نے بھی نکالا ہوگا. تو میں جو پارٹی کے معاملات ہو تو میں نے پارٹی کو بتایا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت باریک بینی سے دیکھنا ہوگا. یہ صرف بلڈنگ کا نقشہ منظور کرانے والا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اس کو نقشہ منظور کرانے میں جو سہولت کار ہے، جو اس کو سہولت دے رہا ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے. اور جنہوں نے چائنا کٹنگ کرائی جو پھر اس کے بعد کراچی کے بڑے کامیاب ناظم کہلائے، ان کامیاب ناظم سے بھی پوچھا جائے کہ چائنا کٹنگ کیسے ہوئی تھی کراچی. صحیح. یہ تو 12 سال پہلے بلڈنگ باقاعدہ طور پر بننا شروع ہوئی ہیں اس علاقے میں اور ساری چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر 8-8 10-10 فٹ کی گلیوں میں 5-5 منزلہ عمارتیں ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شہر کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، پاکستان کا سب سے زیادہ ترقی والا شہر ہے، اس شہر کے اندر یہ کوئی جنوبی پنجاب یا اندرون سندھ یا بلوچستان کے کسی دور دراز علاقوں میں یہ نہیں ہوتا. یہ اس شہر میں ہوتا ہے جہاں پر میڈیا بھی سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے ہر چیز پہ. اس کے باوجود اس شہر میں اس طرح سے ساری چیزیں ہونا، اور 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، یہ سالہ سال سے یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن المیہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہاں پوچھنے والا اور اگلے آنے والے وقت میں بھی کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں ہے. تو پھر ہم کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اگلے آنے والی نسل کو لے کر؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک خوفناک احتجاج کے دہانے پر. آپ بیٹھے ہوئے ہیں عوام کے سڑکوں کے نکلنے کے لاوے پر. آپ بیٹھے ہوئے ہیں قوم کے غصے کے آتش فشاں پر. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج نہیں تو کل اگر لیڈر لیس مظاہرے شروع ہو گئے، اگر قائد کے بغیر یا قائدین کے بغیر لوگ سڑکوں پر باہر نکل آئے، عوام تحریر اسکوائر اگر آپ کو یاد ہو، تحریر اسکوائر میں کوئی لیڈر کے ساتھ مظاہرہ نہیں تھا، لیڈر لیس مظاہرے تھے اور لوگ اپنے حق کے لیے خود نکلے تھے. مروا کا واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، اور لاہور میں جس خاتون کے ساتھ 2 بچوں کے سامنے اس عورت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ چھوٹا موٹا واقعہ مدثر بھائی نہیں ہے. یہ لوگ اب ناقابل برداشت سب کے لیے ہوتا جا رہا ہے. میاں والی میں اس سے میں نے آج ٹویٹ کیا، میں نے شیئر کیا ہے کہ میاں والی میں بہت پہلے
سر عام پھانسی دی جا چکی ہے، تو کیا آپ لوگوں کو یہ مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ سر عام پھانسی نہ دے کر ان کو آپ موب کو یہ مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ موب لوگوں کو اس مجرم کو باہر نکالے اور سزا دے دیں؟ موب کو کون سزا دے گا مجھے بتائیے؟ موب کو کیا سزا دے سکتے ہیں آپ اگر 5,000 10,000 آدمی سزا دے دیں؟ اسی طرح سے یہ جو لوگ آج ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، یہ ملبے تلے دبے ہوئے لوگ ہمارے نظام کے ملبے تلے دبے ہوئے، ہماری غفلت کے ملبے تلے دبے ہوئے، غیر ذمہ داری کے ملبے تلے دبے ہوئے، رشوت، چوری، سینہ زوری، اس کے ملبے تلے دبے ہوئے۔ یہ وہ ملبہ ہے جو ہم نے خود ڈالا ہے، اور اگر یہ ملبہ ہم نے جلد یا بدیر نہیں اٹھایا تو مدثر اقبال صاحب، پھر میں آپ کو بتا دوں، آپ نے کہانی شروع کی تھی کہ 12 سال پہلے شروع ہوئی ہے، 12 دن تھا کراچی میں کیا ہو رہا تھا یہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو 12 سال پہلے کی شروع ہوئی تھی کہانی بہت خوفناک انجام پر جا کر منتج ہوگی۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے یہ خوفناک انجام تک جا کر منتج ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بلڈنگ گرنے اور دوسری بلڈنگ گرنے تک کا جو وقفہ ہے اس میں سوائے خاموشی کے کچھ نہیں ہے۔ بلڈنگ گرتی ہے، میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، آ کے فوٹو سیشنز بھی کروا لیتے ہیں یہاں کے ذمہ داران، اس کے بعد پھر اگلی بلڈنگ تک کا انتظار ہے۔ تو اس لمحے میں، اس المیہ میں نہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ریبٹل آ رہا ہے اس عوام کی جانب سے، قوم کی جانب سے کہ ذمہ داران کو پکڑا جائے، نہ ہی ذمہ داران پر کوئی اثر ہو رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہیں کچھ تحریک بنے گی؟ ایک بچے کے قتل ہونے سے دوسرے بچے کے قتل ہونے تک کوئی احساس کسی میں نہیں تھا، دوسرے بچے کے قتل ہونے سے تیسرے بچے کے قتل ہونے تک کوئی احساس نہیں تھا۔ جب 200 بچے جب 90 بچے مر گئے تو اس 90 بچوں کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل میں احساس جاگا، اور بنی اسرائیل کا احساس جاگا تھا اور وہ فرعون کے خلاف سڑکوں پر آنا شروع ہو گئے تھے جو کی سڑکیں تھیں۔ تو یہ شروع میں ہوتا یہی ہے کہ ایک واقعہ، 2 واقعات، 3 واقعات، اس میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد پھر جب موسیٰ کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو پھر لوگوں کو کھڑا ہونا ہی پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس شہر کے لیے کسی کو چن لے گا اور جب وہ شہر کے لیے آواز بن جائے گا تو لوگ خود بخود کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کو چننا ہوگا وہ چن لے گا، وہ شہر میں آ جائے گا، اور جب وہ آ جائے گا تو پھر بہت کچھ آپ کو بدلتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب وہ کون موسیٰ ہوگا جو فرعونوں کو بے نقاب کرے گا؟ ابھی 7 مہینے کی جو رپورٹ آئی سندھ کی اس میں سر 90 سے زائد بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوئے ہیں، آج ہی وہ نیوز یہ رپورٹ کیا۔ کون موسیٰ ہے؟ کب فرعونوں کو بے نقاب کرنا ہوگا؟ بس سر اندھیرا جتنا تیز ہوگا نا، آپ اندھیرا جتنا گہرا ہوگا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مروا کا واقعہ ایک ہی نہیں، کراچی شہر میں کائنات کا، ثروت کا، ایک اور افشا کا، کہکشاں کا، سارے واقعات ہوئے۔ یہ واقعات کراچی میں، اسی طرح لاہور کی واقعہ، میں تو ابھی کراچی کی بات کروں گا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا یہاں پر جو لوگوں کے ساتھ بلڈنگ ایک نہیں کئی بلڈنگیں گری ہیں، پانی کا مسئلہ ہوا، لوگ ڈوب گئے، میں نے ڈبکیاں ماری، لوگ خیر اس کا مذاق اڑاتے ہیں لیکن میں نے ڈبکیاں ماری۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کراچی پانی میں ڈوب گیا، کراچی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو اب گہرا اندھیرا ہو چکا ہے، اب ہے صبح کا وقت، اور صبح کا جب وقت اس سے زیادہ اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ صبح کا وقت ہے، ہمیں اب بھی لگ رہا ہے کہ شاید اندھیرا ہے، لیکن صبح آنے والی ہے، اور صبح کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو چن چکا ہوگا، اور وہ چنا ہوا ہوگا بندہ اللہ تعالیٰ کا، وہ آئے گا، کیونکہ شہر کو نجات تو آپ کو کوئی نہ کوئی رہبر آ کر ہی دلائے گا۔ باقی سب تو ہم نے خود ہی رہبر بنائے اور خود ہی ہم نے ختم کر دیے، لیکن یہ کہ قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے، تو ایسے رہنماؤں پر تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی رحمت نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو رہبر آئے گا وہ آ کر ہی مسئلے حل کرے گا، اور آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید کا دامن مت چھوڑیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تکلیف میں ہے، درد میں ہے، پریشانی میں ہے، روز صبح دن گزارتے ہیں بھوکے رہ کر، اور روز رات کو خالی پیٹ لے کر سوتے ہیں ہم اپنے گھروں میں، لیکن ہمیں یہ یقین اور امید ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا اور آ کر یہ صورتحال بدلے گا۔ یقینی طور پر سر امید رکھنا تو یہ ضروری ہے، اور امید پر دنیا قائم ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جس نجات کے حوالے سے 2018 میں آپ کی جماعت کو، آپ جیسوں کو اس شہر نے ووٹ دیا کیونکہ تبدیلی لانے کے لیے، وہ جماعت وفاق میں تو گئی، صوبے میں نہ آ سکی، ذمہ داری آپ پر آ گئی ہے، اختیار آپ کے پاس اس طرح سے نہ آ پایا، لیکن امید، توقع لوگ یہ رکھتے ہیں، ان کو اختیارات اور یہ 18ویں ترمیم اور ان گورکھ دھندوں کا نہیں معلوم ہے، ان لوگوں کا مداوع پھر آپ کی حکومت، آپ کی جماعت، آپ جیسے جو عوامی نمائندے ہیں وہ کس طرح سے کریں؟ دیکھیے مدثر بھائی، میں تو اپنے طور پر بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ میں کہوں کہ میں کر رہا ہوں، میں کا لفظ ہی بڑا برا ہوتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو میں پسند نہیں ہے، تو یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے کوشش کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میری اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف وہ بھی کوشش کرتی ہے، خان صاحب کوشش کرتے ہیں، میں اور کسی کی بات نہیں کروں گا، باقی کوئی نہیں کرتا، خان صاحب کرتے ہیں کوشش، ان کو تھوڑا درد ہے اور وہ اس درد کا اظہار برملا کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں۔ گورنر صاحب کل گئے مروا کے گھر، انہوں نے جا کر میرے سامنے، گورنر صاحب نے، میں ان کی وہ میرا قد، ان کا قد اتنا بڑا ہو گیا میرے سامنے کہ اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھ کے انہوں نے کہا
کہ وزیر اعظم کی طرف سے 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس وقت سے وہ پریشان تھے کہ مروا کا جو واقعہ ہوا. تو چاہے وہ گورنر ہو، چاہے وہ جو بھی فرد ہو، اپنی کیپیسٹی میں اس وقت مدثر اقبال بھی اس شہر کا مقدمہ لڑ رہا ہے. اس وقت مدثر اقبال بھی اس شہر کی آواز بنا ہوا ہے. مدثر اقبال بھی اس شہر کا بیٹا بنا ہوا ہے. مدثر اقبال حالانکہ اس شہر کا پلا بڑا نہیں، اس کا اپنے گھر باہر کہیں اور ہے، لیکن جہاں وہ کھاتا ہے، جہاں وہ پیتا ہے، جہاں وہ رہتا ہے، وہ اسی شہر کا بیٹا ہے. تو وہ اسی لیے اسی شہر کے لیے وہ لڑ رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے. ورنہ مدثر اقبال کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ بات کرے تو، اور وہ شیئر کرے چیزوں کو. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب میں ایک گزارش آپ سے کریں. آپ ایسے واقعات میں جہاں پہنچتے ہیں، ایک دو وجوہات ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ اس پہ کوریج ہو رہی ہوتی ہے، آپ پہنچتے ہیں تو وہ بات وزیر اعظم صاحب تک بھی جا رہی ہوتی ہے، گورنر صاحب بھی وہاں پر پہنچتے ہیں، آپ مروا کے گھر مسلسل جا رہے تھے. تو میں یہ صرف گزارش ہے آپ سے کہ آپ بڑے آدمی ہیں، گزارش ہے، ممبر ہیں آپ نیشنل اسمبلی، اگر آپ بھی اس علاقے میں پہنچیں، آ کر نشاندہی کریں گے جب چیزوں کی، تو میرا خیال ہے کہ شاید کچھ شرم متعلقہ بالکل آپ کے کہنے سے پہلے میں وہاں پہنچتا. میں بل تیار کر کے اسلام آباد پہنچ گیا ہوں، جہاں پہ میں مروا کے قاتلوں کے حوالے سے. سر یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا، یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا، کیونکہ آج ہم اسی پہ پروگرام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ افسوسناک واقعہ میں اسلام آباد میں ہوں. میں اگر آپ مجھے رات کو لینا چاہیں اسلام آباد میں بل پہ یہ میں اسمبلی میں جمع کر رہا ہوں، تاکہ آنے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پہلا بزنس یہی ہو جس میں یہ بات کریں. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور مروا کے حوالے سے جو ایک بڑا کام دینی طور پر شام میں پروگرامز میں بھی آپ بات کریں گے. لیکن اس وقت جو کراچی کا یہ مقدمہ ہے کہ کراچی میں ایک کنکریٹ کا ایسا جنگل ہے جس کی بنیادیں اتنی کمزور ہیں کہ شاید وہ ایک بارش کے پانی یا پھر چند سال کی بلڈنگ کے بعد وہ بالکل کلیپس ہو کر راکھ کا مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے. فیصل عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. فیصل صاحب، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کوئی نجات دہندہ تو ضرور ہوگا اس شہر کے لیے، لیکن اس نجات دہندہ کے انتظار میں ہی سالہ سال گزر گئے ہیں، لیکن اس شہر نے ایک سے ایک حادثہ ہی دیا ہے. اصل میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے میں حیران ہو گیا کہ وہ ایک پارٹی کے نمائندے ہیں، اور وہ ان کی پارٹی کے جو قائد ہیں، جو سب وزیر اعظم ہیں، ساری دنیا انہی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے اور پاکستان کو بدلیں گے اور تبدیلی آئے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، ابھی کوئی آئے گا، ابھی کوئی اور آئے گا جو ہمیں ان مسئلوں سے نکالے گا. یعنی کہ خان کے اوپر وہی اعتماد اور وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی اور آئے گا جو ان مسائل سے نکالے گا. ساری دنیا اس چکر میں ہے کہ خان صاحب آ گئے، مدینے کی ریاست بنائیں گے اور پاکستان کو ٹھیک کریں گے، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو ٹھیک کریں گے. اور ابھی عمران خان نے آ کے 1100 ارب روپے کا جو ہے وہ دیا ہے، اعلان کیا ہے، تفصیل دیا ہے. لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب کسی اور رہنما کے چکر میں مجھے نظر آتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم اس پروجیکٹ کی بات کریں، ساری صورتحال کی بات کریں، میرے خیال میں ہمیں اب تک جو ہے وہ سی ایم صاحب کا بیان، وزیر بلدیات ناصر حسین صاحب کی جو والدہ کے اندر اپنے آبائی شہر کے اندر ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ذمہ دار آ جانا چاہیے تھا جو یہ بتاتا ساری کہ بلڈنگ کنٹرول سے کہاں غلطی ہوئی، اب بلڈنگ کنٹرول کے کون سے افسروں کے خلاف کمیٹی بن رہی ہے، چائنا کٹنگ کا معاملہ ہوا کس سیاسی جماعت نے کی، کس میئر کے دور میں ہوا، اس کے خلاف یہ انکوائری کر رہے ہیں، جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ کر رہے ہیں، اور جو خاصا شہید ہو گئے ہیں اس کے لیے حکومت یہ کر رہی ہے. اور ایسی عمارتیں ہم خالی کروا کے یہاں جو 5-6 ایڈمنسٹریٹو فیصلے ہیں وہ حکومت کی جانب سے آ جانا چاہیے. اب تو آرمی پہنچ رہی ہے وہاں پہ، اب تو چیزیں مختلف چینج والی ہو رہی ہے. لیکن فیصل صاحب کے شہر کے اس وقت ذمہ دار ہیں ایڈمنسٹریٹر، وہ تو ابھی بتایا جا رہا تھا شاید جتوئی صاحب کی جانب سے کہ ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں، آ کے دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد وہ چلے گئے، وہ تو ناراض ہو جاتے ہیں، ان سے کوئی سوال بھی کیا جائے. آپ کے تو سوال ڈھیر سارے ہیں ذمہ داران سے. اونرشپ نہیں ہے ان کی، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں، ان کی اونرشپ نہیں ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا رمضان کے اندر جب قیمتوں کا معاملہ تھا کہ دودھ مہنگا ہو گیا، دہی مہنگا ہو گیا، سبزی مہنگی ہو گئی، اس میں وہ ناراض ہو جایا کرتے تھے اور انہوں نے غصے کے دودھ والوں کا مطالبہ مان لیا اور 110 روپے لیٹر کراچی میں دودھ کروا دیا تھا. اسی میٹنگ کے اندر جو 80 روپے ہونا تھا 85 روپے ہونا تھا، انہوں نے لڑ گئے، ناراض ہو گئے اور وہاں کے نوٹیفکیشن نکال کے اب بھی اگر ایسے ایئر ریسپانسبلٹی اور انسٹیٹیوٹ کے لوگوں کو ذمہ داری دی جائے گی تو پھر بلڈنگیں بھی گریں گی اور لوگوں کے ساتھ تعزیت کون کرے گا، مسئلے کون حل کریں گے. چائنا کٹنگ کا معاملہ ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کرپشن کا معاملہ ہے، نا ہیلتھ بیوروکریسی کا معاملہ ہے. نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ حکومت کی جانب سے کوئی اسٹیپ نہیں لیا گیا. یہ تو ایسی چیزیں جس کے اوپر 4-5 اعلانات ہو جاتے ہیں، چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ریلیف کی چیزیں شروع ہو جاتی ہے.
لیکن یہاں پہ چھیپا کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اور تنظیموں کے علاوہ نظر نہیں آ رہا ہے. مایوسی والی بات ہے. 2 گھنٹے ہو گئے ہیں جو آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ وزیر بلدیات تو اس وقت مصروف ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، لیکن باقی جو ترجمان ہیں، جو باقی وزراء ہیں، جو ویڈیوز اور فوٹیج جو ہے وہ شیئر کیا کرتے تھے کہ یہ انڈر پاس ہم نے صاف کر لیا یا خالی کر لیا، ان لوگوں میں سے کوئی پہنچ جاتا تو شاید کم از کم کوئی داد رسی کی چیزیں نظر آتی، کوئی فیصلہ. لیکن میرا خیال ہے ابھی تک وہ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کی سکرینز پر ہی فیصل صاحب کہ اب کرنا کیا ہے، کس کی ذمہ داری، کیونکہ پہلے تو میئر پر ڈال دی جاتی تھی، میئر جو ہے وہ صوبائی حکومت پر ڈال دیتے تھے، اب ساری کی ساری ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پر آ گئی ہے، تو اب وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ پھر فیصلہ کرنا کیسے ہے. تو پھر عوام کا اشتعال تو اگر بڑھے گا تو پھر وہ بجا ہے. عوام ظاہر غصہ کر کے جائیں اس طرف. میں تو یہ سوچ رہا تھا جو بھی بات ہو رہی تھی جا کے شکایت کروائیں کس کو. بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کہاں ہیں؟ سعید غنی صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ ہر ناصر شاہ صاحب کی تو کریں، ان کی والدہ کی تو کریں. ان کی والدہ کا آبائی شہر کے اندر ایک صدمے میں ہے، تو ان کو وزیر بلا تو ان کو اس وقت ظاہر نہیں ہونا چاہیے سارے معاملات میں. لیکن باقی 2 لوگ کہاں ہیں؟ اور سی ایم صاحب جو ہیں وہ ہر معاملے کے اندر اویلیبل ہو جاتے ہیں. ان چیزوں میں کہاں ہیں؟ اصل میں ساری ریسپانسبلٹی سندھ گورنمنٹ کے اوپر آ گئی ہے. سندھ گورنمنٹ کی بیوروکریسی پولیٹیکل بیوروکریسی ہے، پیشنٹ نہیں ہے، ڈلیور نہیں کر سکتی ہے. ایڈمنسٹریٹر جو ہے پور پرفارمنس والے صاحب ہیں جو پہلے کمشنر رہے، ڈلیور نہیں کر سکے. تو ایسا کوئی ٹھوس رپلائی نظر نہیں آ رہا. ظاہر ہے یہ فیلیور نظر آ رہا ہے پاکستان کا. لیکن بہرحال مراد علی شاہ صاحب چیف سیکرٹری صاحب کو چیف چاہیے، ممتاز شاہ صاحب کو ایکشن لینا چاہیے. کوئی ایسا صحیح ہونا چاہیے جس کے اندر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ گراؤنڈ پر ریلیونٹ نظر آئے. نہیں تو اس طرح کے واقعات کے اندر مسلسل خاموشی اور دور رہنا، اور پھر وہ کرپشن کے معاملات، پولیٹیکل ان کو لگانے کے معاملات، بھرتیاں معاملات، پیسے لے کر پوسٹنگ پہ لگانے والے. فیصل عزیز صاحب، اس وقت زخمیوں کی صورتحال جناح ہاسپٹل کے بائندے فیاض بخاری موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں. جی فیاض، آگاہ کیجئے کہ جناح ہاسپٹل میں کتنے زخمیوں کو لایا گیا ہے اب تک؟ جی بالکل، اس وقت میں جناح اسپتال میں ہی موجود ہوں، اور اگر یہاں پہ زخمیوں کی بات کی جائے تو 7 افراد زخمی ہیں جنہیں جناح اسپتال لایا گیا تھا، اور اس میں سے ابھی جو ہے وہ 2 کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے جنہیں گھر واپس بھیج دیا گیا ہے. جبکہ اگر 5 زخمیوں کی بات کی جائے تو ان میں 1 مرد ہے اور 3 خواتین ہیں، اور جبکہ ایک 15 سالہ بچی بھی موجود ہے. جبکہ دوسری جانب اگر جاں بحق افراد کی بات کی جائے تو اس افسوسناک واقعے میں ایک شخص جو کہ ایک 15 سالہ نوجوان ہے وقاص، وہ اس میں انتقال کر چکا ہے، جس کی لاش کو جو ہے وہ یہاں پر لایا گیا تھا اور پوسٹ مارٹم کے لیے مورچری ہاؤس بھجوا دیا گیا ہے، اور کچھ ہی دیر بعد اس کا جو ہے پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. اس کے بعد لواحقین کو دیا جائے گا. جبکہ اس افسوسناک واقعے میں اگر بات کی جائے تو اس عمارت کے گرنے میں جو ہے وہ کچھ حد تک سندھ کے جو حکمران ہیں جنہوں نے ایک اس بلڈنگ کو جو لائسنس دے دیتے ہیں کے ڈی اے اور کے ایم سی وغیرہ کی لیز دے دی جاتی ہے، ان کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے فوری طور پر اس کا جو ہے دھیان نہیں رکھا، ویریفیکیشن نہیں کی گئی، اور جس کے باعث یہ حادثہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے. ایک افسوسناک واقعہ ہے. دوپہر کا وقت تھا، لیکن لوگ جو ہے وہ گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ تو موجود تھی، لیکن مرد حضرات جو ہے وہ گھر میں موجود نہیں تھے. فیاض، ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ ایک لاش جو ہے وہ بچے کی وہ نکالی گئی، اسے بھی جناح ہاسپٹل لایا گیا ہے. جی بالکل، ایک لاش جو ہے اسے جناح اسپتال لایا گیا تھا، اس کی شناخت جو ہے وہ وقاص کے نام سے کر لی گئی ہے. جبکہ اس کے علاوہ دوسری کوئی لاش جو ہے وہ اسے اگر نکالا بھی ہے تو اسے جناح اسپتال فی الحال نہیں لایا گیا ہے، اور حادثے میں جو ہے فی الحال یہی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا ہے. کیونکہ ابھی کچھ دیر قبل ہماری جب ڈاکٹر سمی جمالی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے اسی بات کا جو ہے وہ اعتراف کیا تھا کہ میرے پاس صرف ایک ہی لاش جو آئی ہے، وہ وقاص نامی لڑکے کی ہے جو 15 سال بتایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے 4 زخمی کی بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ 4 زخمی یہاں پر آ چکے ہیں، جن میں ایک مرد ہیں اور 3 خواتین ہیں. جبکہ ایک لڑکی جو ہے اس کی حالت کچھ بہتر ہے، وہ بھی یہاں پہ زخمی ہے، اور سب کی حالت جو ہے وہ کچھ حد تک بہتر بتائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی ایسے کریٹیکل کنڈیشن میں نہیں ہے. بہت شکریہ فیاض بخاری، ہمیں آگاہ کر رہے تھے جناح ہاسپٹل کی صورتحال کے حوالے سے. اور ہے اللہ والا ٹاؤن میں باقاعدہ طور پر ریسکیو کا آپریشن ہو رہا ہے. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ 15 سے 20 لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. عینی شاہدین بتا رہے تھے نیچے سے آوازیں بھی اس وقت بچاؤ کی آ رہی ہیں. مسلسل اس حوالے سے آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.